रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा इकबाल आपको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का मौजू है अहम तराकीब, मुहावरात और ज़रबुल अमसाल। इस लेक्चर की जो बुनियाद है वो इस बात पर है कि इसमें मैंने तकरीबन 50 के करीब अहम तराकीब, मुहावरात और ज़रबुल अमसाल को बयान किया है और ये तमाम की तमाम इससे गुज़श्ता जो एमफिल, पीएचडी और पीपीएससी के रिटन टेस्ट हो चुके हैं उनसे लिए गए हैं। क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए मैंने इनका इंतखाब किया और आपके लिए मैं लेकर आई। तो आए अब इसका आगाज़ करते हैं। नंबर 1, शाने कई। ये तरकीब है और कई से मुराद काई कबीला है जिसने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी और इस तरकीब की बुनियाद इल्लामा इकबाल के शेर पर है जिसमें उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। तो इस हवाले से शाने कई से मुराद काई कबीला है। शाखे ज़ैतून, इसका मतलब है जी अमन और शांति की मुफाहमत की पेशकश। ये भी जो तरकीब है ये तूफ़ान नूह के हवाले से इसका ताल्लुक़ है। जब तूफ़ान नूह थमा और फाख्ता जो है उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो देखे, घूम फिर के आए पूरी ज़मीन पर कि किस जगह पर जो है वो खुश्की का नामो निशान है, अगर है तो कहाँ पे है। तो वो फाख्ता जब गई और वापस आई तो उसके मुंह में जैतून की जो एक पत्ती थी जिसका मतलब था कि अब धरती पर जो है, ज़मीन पर जो है वो अमन कायम हो चुका है और तूफ़ान थम चुका है। सरसर, वैसे तो इसका मतलब है तूफ़ानी हवा और जब इसको उर्दू अदब में इस्तेमाल किया जाता है मजाजन तो उससे मुराद है तबाही और बर्बादी। तिफले मकतब, इसका मतलब वैसे तो तालिबे इल्म है लेकिन इसको जब हम मजाजन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वो शख्स जो किसी के आगे कुछ रुतबा ना रखता हो, अदना ना तजुर्बाकार। नीम बिस्मिल, आधा ज़िबा किया हुआ, कनायतन तड़पता हुआ। और शायरी के अंदर जब ये नीम बिस्मिल की तरकीब इस्तेमाल की जाती है तो इससे मुराद होती है महबूब की नज़रों का घायल। नंबर 6, नहंग, मतलब इसका है मगरमच्छ और मजाजन तलवार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, दुख्तरे रस, अंगूर की बेटी, अंगूर की शराब। नंबर 8, यदे तोला, यदे तोला से मुराद है महारत, मलका, दस्तरस। नंबर 9, ज़हदे सालूस, वो शख्स जो अपनी वज़ा ज़हरी वज़ा से धोखा दे, यानी कि अंदर वो कुछ और हो बाहर कुछ और हो। रस्मे मुशायत, किसी को रुखसत करने के लिए कुछ दूर साथ जाने का अमल। 11, किश्ते ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान का खेत, ऐसा मुकाम यहाँ खुद ब खुद हंसी आ जाए। लेकिन इसका इस्तेमाल उस शख्स के लिए किया जाता है जो खुश मिजाज हो, जिसके पास बैठ के आपको थोड़ा सा जो आपका मिजाज है वो खुश हो जाए, आप हंसी मिजाज जिसका अंदाज़ हो। नंबर 12, अपने तय शाखे ज़ाफ़रान समझना, मतलब है अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना। नंबर 13, जौनपुर का काजी, मतलब है इसका अहमक आदमी। लेकिन इसमें ये नहीं समझना कि जो जौनपुर का काजी है वो अहमक है, बल्कि इसके पीछे किस्सा ये है कि एक आदमी जिसके पास एक गधा था, वो एक स्कूल के आगे से गुज़रा तो वहाँ का मास्टर अपने बच्चों से कह रहा था कि मैं आप जैसे नालायक बच्चों को, गधों को
آپ جیسے نالائق گدوں کو پڑھا کے اعلیٰ عہدوں پر مامور کر دیتا ہوں، ورنہ تو آپ یہاں بوجھ اٹھاتے نظر آؤ۔ تو آدمی سمجھا کہ یہ شاید گدوں کو پڑھاتا ہے، وہ اندر گیا، اس نے کہا کہ میرے گدے کو بھی پڑھا دیں۔ تو اس ماسٹر نے کہا کہ یہ تو ایک احمق سا بے وقوف سا آدمی لگتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اپنا گدھا جو ہے نا وہ میرے پاس چھوڑ جاؤ 2 سال کے لیے، 2 سال کے بعد آنا۔ جب وہ آدمی 2 سال کے بعد گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا گدھا تو بہت زیادہ جو ہے وہ ذہین تھا، وہ تو پڑھ لکھ کے جونپور کا قاضی بن گیا ہے۔ اب یہاں پہ ماسٹر صاحب نے جونپور کا جو قاضی ہے اس کا نام اس لیے لیا کیونکہ ان کی کچھ رقابت تھی جونپور کے قاضی کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم جا کر وہاں دیکھ بھی سکتے ہو کہ وہ وہاں فیصلے کر رہا ہے۔ وہ آدمی جونپور گیا، وہاں دیکھا کہ واقعی ایک قاضی بیٹھا جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا اور وہ بازار گیا، وہاں سے گھاس وغیرہ خریدی اور جا کے قاضی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے بہت فیصلے کر لیے، آؤ اب یہ گھاس کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اور میرے ساتھ گاؤں چلو۔ تو وہاں لوگوں نے دیکھا کہ یہ احمق آدمی ایک قاضی کو گدھا کہہ رہا ہے، تو یہاں سے یہ جو ہے محاورہ بنا جونپور کا قاضی، یعنی جو ایک آدمی احمق ہو جس کو بے وقوف بنایا جائے اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، فضول خرچ کے پاس پیسے کہاں ہوتے ہیں۔ نمبر 15 شین کاف درست کرنا محاورہ ہے، یعنی کہ صوت اور تلفظ درست ہو جس کا بول چال میں اور بول چال کا روزمرہ کے مطابق وہ استعمال کرے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا شین کاف درست ہے۔ سبز قدم ہونا منحوس، نحوست اور بد نصیب انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ آگے جی 17 شیش محل کا کتا محاورہ ہے، انسان جس خصلت کا ہوتا ہے اسے دوسرا ویسا ہی نظر آتا ہے۔ تو اس میں اس حوالے سے یہاں پہ میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیش محل وچ کتا وڑیا تے اونوں کچھ سمجھ نہ آوے، جس پاسے بھی ویکھدا جاوے اونوں کتا ہی نظر آوے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرف جو شیش محل ہوتے ہیں، شیش محل میں شیشے لگے ہوتے ہیں چاروں طرف، تو اس میں ہر ایک کو اپنا آپ ہی ہر طرف نظر آتا ہے۔ تو اس کو جب محاورتاً بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے اسے ویسا ہی دوسرا نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مجازاً دیوانہ آدمی جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چڑیا کا دودھ ناممکن بات، ایسی بات جو انہونی ہو، نایاب ہو۔ تو ایک محاورہ اور بھی اس حوالے سے گلڑ کا پھول کھلنا، مطلب کہ جب یہ محاورہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انہونی بات ہونا یا نایاب چیز ہونا۔ تو چڑیا کا دودھ بھی اسی حوالے سے ہے۔ چھچھندر کے سر میں چنبیلی کا تیل، یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے کہ جب نکمے اور نااہل آدمی کو اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے جس کا وہ بالکل بھی مستحق نہ ہو، وقت اور پیسے کا ضیاع۔ اچھا جی آگے ہے جی 20 نمبر پہ بز اخفش ترکیب، بغیر سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانا نافہم۔ بے نقط سنانا محاورہ، فحش گالیاں دینا یا مغالظات سنانا، مغالظات بھی یہ فحش کے معنیوں میں ہی آتا ہے۔ نمبر 22 پیرے تسمہ پا، ایسا شخص جس سے بچنا مشکل ہو، بھوت وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ پیرے تسمہ پا جو ہے یہ داستان امیر حمزہ کا کردار ہے۔ نمبر 23 اطاولہ ہونا، بے چین ہونا، بے تاب ہونا۔ 24 پانی بھرنا، غلامی کرنا۔ 25 پانی میں آگ لگانا، مطلب کوئی انسان متحمل مزاج ہے تو اس کو کسی بات پہ بھڑکا دینا، اس کو غصہ دلا دینا۔ نمبر 26 نالش کرنا، مطلب دعویٰ دائر کرنا۔ نمبر 27 آسن لانا، مطلب کہ ایک جگہ پر بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو آسن کہا جاتا ہے۔ آگے کا اٹھا کر کھانا،
یعنی کہ کسی سے کوئی چیز لے کے کھانا، اور مطلب اس کا اس وقت یہ بولا جاتا ہے جب کوئی بغیر محنت کے جو ہے کسی سے کچھ لے کے کھاتا ہے، تو بغیر محنت کے کھانے کو کہتے ہیں آگے کا اٹھا کر کھانا۔ آگے جی 29 آلش کرنا۔ اچھا جی، اس کا آلش کرنے کا پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ایک ایسا کھانا یا ایسے کھانے جو صرف امیر یا بادشاہوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ جی آپ دیکھیں، اس کا صرف امیر لوگوں کا کھانا اگر وہ اپنے پسندیدہ کھانے میں سے کسی کو تحفہ کے طور پر دے تو اسے الش کہا جاتا ہے۔ نمبر 30 الہی مہر ہونا، یعنی تصدیق شدہ بات۔ 31 ابالا سبالا، وہ عورت جس کو کھانا بنانا نہ آتا ہو۔ 32 اپنی کھال میں مست، آدمی غریب بھی ہو اور خوددار بھی ہو، لیکن یہ عموماً جو محاورہ ہے وہ طنزیہ انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسا انسان جس کو نہ اپنی پرواہ ہو نہ اس کو کسی اور کی پرواہ ہو اور وہ اپنے آپ میں مست ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ آگے جی ہے 33 اچاپت اٹھانا۔ اب اس کا مطلب ہے ادھار لینا۔ اب ادھار لینا یہاں پہ اس معنیوں میں ہے، اس کا تہذیبی پس منظر یہ ہے کہ جیسے ایک سرکاری ملازم ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ 30 دن کے بعد آتی ہے، تو وہ پورا ماہ کسی دکان سے اپنا سودا سلف جو ہے وہ لیتا رہے اور ایک ماہ کے بعد وہ جو ہے اس ادھار کے جو پیسے دے۔ یا شروع میں جو کسان تھے، جب وہ 6 ماہ کے بعد ان کی فصلیں تیار ہوتی تھی وہ اٹھاتے تھے، اور جب ان کو پیسے ملتے تھے تو اس 6 ماہ میں انہوں نے جہاں سے چیزیں لی ہوتی تھیں مختلف جگہوں سے، تو وہاں پہ جا کے جب وہ اپنے پیسے چکتا کرتے تھے تو اس کے لیے وہ بولتے تھے اچاپت اٹھانا۔ اچھا جی 34 پہ ہے جی رنڈ کی جڑ۔ اچھا جی، اس کا تہذیبی پس منظر یہ ہے کہ رنڈ کی جو جڑ ہے نا، اس کی شاخیں نہیں ہوتی۔ رنڈ کا جو پودا ہے نا اس کی شاخیں نہیں ہوتی، اور درخت جو ظاہری بات ہے کہ اس کا تنا اپنی شاخوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے، تو رنڈ کی جو درخت ہے نہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور جڑیں بھی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اور جڑ کا جو ہماری تہذیب کے اندر ایک بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ بے جڑ ہونا یعنی کہ جو انسان بالکل کسی جگہ کا بھی نہ ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جڑ مضبوط ہونا یعنی کسی جگہ پہ وہ رہ رہا ہو، اس کا مقام و مرتبہ ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ محاورہ پورا بولتے ہیں رنڈ کی جڑ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کھوکھلا ہو، کمزور ہو، ناپائیدار ہو، اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ آگے جی 35 رنگ برنگ۔ اچھا جی، یہ محاورہ کب بولا جاتا ہے کہ جب کوئی شے یا کوئی تعمیر جو بے ڈھنگے انداز میں ہو جائے، یعنی کوئی شے یا کسی چیز کی تعمیر جو وہ بالکل اچھی نہ ہو، اس کے اندر بے ڈھنگا پن ہو، دیکھنے میں وہ اچھی نہ لگے، تو اس وقت اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے، اس کے بے ہنگم پن پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بولا جاتا ہے رنگ برنگ۔ 36 بارہ پانی کا ہو جانا، یعنی صحت مند ہو جانا۔ آگے جی 37 بامن کی بیٹی کلمہ پڑھے یا بڑھے۔ تو بامن کہتے ہیں برہمن کو، تو برہمن کی بیٹی کلمہ پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے اچھی چیز کو دیکھ کر بڑے بڑے آدمیوں کا تقوی ٹوٹ جاتا ہے۔ 38 پاؤں میں مہندی لگا ہونا، یعنی خواہ مخواہ کے جو بہانہ بازی کی جاتی ہے اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ 39 جاگرن کرنا۔ اچھا، اب جاگرن کرنا جو ہے یہ اس کا مطلب، جاگرن کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو جاگنا۔ جو ہمارے صوفی بزرگ ہوتے ہیں یا کسی بھی مذہب کے جو لوگ ہیں جو رات کو جاگ کے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا جو دیکھتے ہیں، اپنی نفس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پاک صاف کرتے ہیں، اور اپنی جو جتنی بھی انسان کی لائشیں ہیں اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی دل کی غفلت کو دور کرنا جاگرن کرنا کہلاتا ہے۔ نمبر 40 جونک پتھروں میں نہیں لگتی۔
اچھا، جونک کا یہ کام ہے کہ وہ جس چیز کے ساتھ لگتی ہے اس کا خون چوستی ہے، اور خون چوسنے کے لیے انسان اس کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور جو پتھر ہوتا ہے اس میں تو خون نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو پتھر ہے وہ ایک سخت مزاج آدمی کے لیے بولا گیا ہے کہ یعنی کہ سخت مزاج آدمی سے کسی کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کہ جونک پتھروں میں نہیں لگتی، یعنی جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 41 چشم نمائی کرنا، طنزیہ انداز سے کوئی فکرہ کہنا اور آنکھوں کا اشارہ بھی کرنا۔ آگے ہے جی 42 حاشیہ چڑھانا، محاورہ ہے، بات کچھ بھی نہ ہو اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ آگے ہے جی 43 خام پارہ، نا تجربہ کار اور نادان لڑکی کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ دعوت شیراز، بہت بڑی دعوت۔ 45 دید ناشنید، نہ دیکھا نہ سنا۔ 46 فی نکالنا، یعنی نقص نکالنا۔ 47 گونگے کا خواب، یعنی کہ انسان باتوں کو جان لے، سمجھ لے، محسوس کر لے، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ ہوں، تو ایسے وقت میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے گونگے کا خواب۔ 48 مٹی کا مادو، یعنی بے وقوف آدمی۔ آگے جی ہے 49 مجذوب کی بڑھ، یعنی الٹی سیدھی بکواس کرنے والے کو اس وقت کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ 9 13 22 بتانا، مطلب حساب کتاب میں گڑبڑ کرنے والے کے لیے بھی، اور پوچھنا کچھ اور کہنا کچھ، یعنی پوچھا کچھ جائے اور آگے سے جواب کچھ آئے، تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ جی یہاں پر میرے محاورات، ضرب الامثال اور تراکیب جو ہے 50 وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یہ اس بات کی امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے، اور آپ کو پیپر کے اندر اگر آپ اس طرح کے MCQs میں اس طرح کے یہ تراکیب و محاورات آتے ہیں تو آپ آسانی سے ان کو حل کر لیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔